बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस टीवी पाकिस्तान से मैं हूँ जाहिद अवान, और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बहुत अच्छी शख्सियत रशीद साहब, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े भाई मौजूद हैं। कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि गुब्बारे राहे एजाज़, ये वो अल्फाज हैं जो मैं बड़े फ़ख्र से बचपन से अपने नाम के साथ लिखता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में मैंने जितनी भी ख्वाहिश की, अल्लाह पाक ने मेरी पूरी की है। और मेरी एक ही ख्वाहिश, जो सबसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है और आखिरी ख्वाहिश है, कि मैंने मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ज़ियारत करनी है। वहाँ हजर अस्वद और रज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को छूने, देखने और चूमने का मौका इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। तो ये एक ऐसी ख्वाहिश है कि जो हर इंसान, हर मुसलमान के दिल में पहली और आखिरी ख्वाहिश होती है। तो आज हमारे साथ रशीद साहब मौजूद हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने मुतअद्दिद बार अपने घर में बुलाया, अपने हरम पाक में, मदीनातुल मुनव्वरा में, और इन्हें सादत नसीब हुई। आज ये एक ऐसे सफ़र के बारे में हमें बताएंगे जो इन्होंने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ का किया, और ये बहुत सादत वाली बात है। और वहाँ के उस रास्ते में इन्होंने क्या क्या देखा है, क्या तजर्बात, सारे हमें बताएंगे। और इंशाल्लाह ये सफ़र के बाद हमारे दिल में मज़ीद उस चीज़ की जो मोहब्बत पैदा होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस सफ़र की सादत नसीब फरमाए। तो मैं गुजारिश करूँ, रशीद साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और इस सादत के बारे में जो है आपने टाइम दिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने सफ़र के बारे में हमें जो है कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आज मुझे मौका दिया। ज़ाहिद भाई, ये इस तरह था कि 95 का दौर था। मक्का से मदीना का मैं सफ़र कर रहा था गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मकाम था। बहरहाल उस वक्त काफ़ी मुश्किल थी, तो ड्राइवर गया गाड़ी का टायर लेकर, और गालबन 2-2.5 घंटे लग गए। तो असर की नमाज मैंने एक पसमानदा मस्जिद में अदा की। तो मुझे एक साइड से खुशबू आ रही थी, तो मेरा दिल कहता था कि शायद अबवा इसी साइड पर है। और मेरे दिल में एक बड़ी तमन्ना। तो मैं कहता था, या अल्लाह, कोई ऐसा दिन आए कि मैं ये सफ़र पैदल करूं। खैर, इसी तरह नीयत की और वक्त गुजरता गया। हर साल जाना आना लगा रहा। अल्लाह ने हज करवाए, उम्रे करवाए। अल्लाह ताला का बड़ा करम और फजल रहा। तो 2018 में मैंने ये महसूस किया कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। हमेशा यही था कि इस साल नहीं करूँगा, अगले साल कर लूँगा, 6 महीने बाद कर लूँगा। बस जाना और आना करता थे। खैर, 2018 22 फरवरी बरोज़ जुमेरात के दिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से सुबह फजर की नमाज हरम शरीफ में अदा की, और तवाफ़ काबा किया, और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, तो मेरा सफ़र को आसान बना। तो मैं वहाँ से अपना छोटा सा बैग लेकर तो निकल पड़ा। तो पहली मेरी मंजिल, मैं मस्जिद मीकात, जिसे मस्जिद आयशा कहते हैं, वहाँ पर आया। वहाँ पर मैंने 2 रकात नफल अदा किए और अपने सफ़र का शुरू कर दिया। तो फिर चलते हुए मैं अनवारिया के मकाम पर आया, और अनवारिया का मकाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनवारिया में सैयदा मैमूना बिनत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र शरीफ है, रोज़ा अक़दस है। और मेरी हमेशा मैं यहाँ पर हाज़िरी देता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सैयदा मैमूना बिनत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए ये ज़ौजा मोहतरमा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसके बाद मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और माई साहबा के रोज़ा अक़दस पर खड़े होकर सलाम अर्ज़ किया, और दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला मेरा सफ़र आराम से गुज़रे। अनवारिया से होता हुआ रास्ते में एक जगह ज़ोहर की नमाज अदा की पसमानदा जगह पे, और फिर असर मैंने कुछ वो ऊँट चराने वाले लोग थे उनके साथ अदा की, और उसके बाद मगरिब से चंद मिनट पहले तकरीबन मैं जम्मूम शहर में पहुंच गया। तो जम्मूम शहर में जाकर मैंने अपना बैग वगैरह उतारा और वज़ू किया। वज़ू करके तो मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, और अपने मोबाइल को चार्जिंग के लिए मैंने रखा कि मैं मोबाइल को चार्जिंग करता हूँ। तो इमाम साहब बैठे हुए थे और कुरान करीम तलावत कर रहे थे।
تو انہوں نے کہا کہ یہ چارجنگ اس جگہ لگا لو تاکہ آپ کی چارجنگ صحیح ہو جائے گی. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ سلام کے کہ میں مکہ سے مدینہ کا سفر کر رہا ہوں پیدل. عربی میں انہوں نے کہا. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو مجھے ہلکا سا ہوا کہ شاید انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد اذان ہوئی. اذان کے بعد وہ میرے پاس آ گئے اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھانا پسند کریں گے. تو میں نے کہا کہ میں کیسے پڑھا سکتا ہوں, آپ عربی بھی ہیں اور دوسری بات ہے آپ پڑھائیں, بہت شکریہ. خیر, نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے 3 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے نوافل ادا کیے تو وہ امام صاحب میرے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ لیشنت سفر مکہ المدینہ ماشی, یعنی آپ پیدل کیوں جانا چاہتے ہیں, تو خاطرک جزا, کیا آپ جزا کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, کیونکہ اچھی جزا تو خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے, خانہ کعبہ شریف میں نمازیں ادا کرنا جس کا فائدہ ہے, تو پیدل جانے کا تو کچھ نہیں, تو پیدل پھر کیوں جانا چاہتے ہیں. تو ایک دم میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ میں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں اچھا. تو انہوں نے کہا آپ کون سے روڈ پر جائیں گے. میں نے کہا میں سیدھا مدینہ جاؤں گا. کہتے ہیں نہیں, کہتے ہیں اگر آپ حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے ہو تو آپ شارع الحجرہ پہ جائیں, یہ ایک قدیم روڈ ہے. یہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتے ہیں آپ آگے جائیں گے تو وادی فاطمہ ہے, وادی فاطمہ سے راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے وادی عطفان کی طرف, تو لنک روڈ ہے. میں نے کہا اچھا. خیر میں بڑا خوش ہوا. تو جیسے میں نکلا تو وہ اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے 200 ریال دیے. تو میں نے بولا لا انا معافی فقیر, انا معافی مسکین, میرے پاس تو پیسے ہیں الحمدللہ اور اچھے خاصے پیسے میں نے دکھائے انہوں نے. تو کہتے ہیں نہیں, انت سفر حب نبی اور انا آتی خاطرک نبی, یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سفر کر رہے ہیں اور میں آپ کی محبت میں دے رہا ہوں. تو مجھے یہ الفاظ بہت اچھے لگے. خیر میں نے وہ پیسے لیے کیونکہ انہوں نے خاطرک نبی کا جب نام لیا تو میرے لیے ضرور, اور میں لے کے باہر نکلا اور میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور اندھیرا چھا چکا تھا. خیر میں چلتے ہوئے میں رانگ روڈ پہ جا رہا تھا, ایک پل کے نیچے سے نکلا اور میری حالت تھی. تو میں وادی فاطمہ میں پہنچا تو پیٹرول پمپ تھا. تو پیٹرول پمپ پہ اس ٹائم عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی. تو وہاں پر ایک استراح یعنی آرام گاہ لکھا ہوا تھا, چھوٹا سا ہوٹل کہہ سکتے ہیں یا ایسے ہی. تو میں اوپر چلا گیا, میں نے کہا کہ میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر ایک انڈین آفیسر تھا, مینیجر تھا, اس نے بولا کہ پاسپورٹ وغیرہ دیکھا, یہ کیا. تو اس نے بولا کہ 100 ریال ہوگا. میں نے اوکے نو پرابلم. تو مجھے پتا ہے کہ آپ کہاں سے. میں نے کہا یار صاحب میں پیدل سفر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نے اس طرح جانا ہے. تو بڑا خوش ہوا. تو اس نے ایسا کیا کہ 20 ریال اس پہ لکھے. تو میں نے کہا یار ابھی تو آپ 100 کہہ رہے تھے, 20 کہتے ہیں. یار آپ سفر کر رہے ہیں اور اتنا عظیم الشان پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں, میرا دل کرتا ہے. میں نے کہا اچھا, بہت مہربانی. تو جب میں نے اس کو 20 ریال دینے لگا, کہتا ہے یار یہ 20 ریال میں نے اپنی جیب سے نکال کر انہیں مالک کو ادا کر دیے, یہ دیکھیں لگا دیے, اب میری طرف سے 20 ریال مجھے. اور خیر میں کمرہ مجھے بہت اچھا ملا اور میں کمرے میں گیا اور اپنے نہایا دھویا. تو نیچے مسجد میں آ کے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد ساتھ ہی پیٹرول پمپ پہ ایک ریسٹورینٹ, عربک ریسٹورینٹ تھا, تو کھانا میں نے آرڈر کیا. تو اس نے بولا 90 ریال کا کھانا ہے. تو بیٹھ گیا میں کھانا لے کے, اس میں چکن وغیرہ اور بریانی وغیرہ تھی. تو کھا رہا تھا تو ساتھ ہی ایک عربی بیٹھا تھا, زمین پہ بیٹھے تھے. اس نے بولا ویٹر کو کہ یار یہ آدھا کھانا جو میرا ہے نا یہ پیک کر دو تاکہ میں باہر کسی غریب کو دے دوں گا. تو کھانا میرے پاس بھی بہت زیادہ تھا, تو میں نے اس کو کہا یار میرا کھانا پیک کر کو ان کو دے دو تاکہ کسی غریب کو دے دیں گے. تو مجھے پتہ نہیں, کھانا خیر میں اس کو میں نے دے دیا. تو جب میں کاؤنٹر پر واپس آیا تو میرے 90 ریال جو میں پہلے پے کر چکا تھا انہوں نے مجھے واپس کر دیے. کہتے ہیں یہ آپ کے پیسے آپ لے لیں. تو میں نے بولا یہ کس نے. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس نے دیے ہیں آپ کے پیسے. مجھے خیر یہ میری پہلی مہمان نوازی مسجد جموم میں ادا ہوئی جو 200 ریال مجھے عربک نے دیے. زید صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جیسے ہم لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ عربی ایسے ہیں ایسے ہیں, لیکن آپ سب کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اس امام صاحب نے 200 ریال ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنی ہے وہ دیے, اور اس بندے نے جو 19 ریال واپس کیے. یعنی میں کہتا ہوں کہ سفر میں آپ کی ہر جگہ, میری ابتدائی سفر میں بہت آسانیاں شروع ہو گئی. اس کے بعد میں نے کھانا کھا کے آ گیا, آرام کیا, اور صبح صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنا سفر شروع کر دیا. اب میں لنک روڈ پہ سفر کر رہا تھا, اور اس دن خاص کر کے زید صاحب یہ جو وادی اسفان کا سفر ہے یہ لال لال ریت ہوتی ہے جو اڑتی ہے, بہت برے طریقے سے اڑتی ہے. تو یہ اپنا
اس دن میری حالت بہت غیر، میری آنکھیں اور سب کچھ مٹی سے بھری ہوئی تھی، اور یہ سفر میرا بڑا تکلیف دہ سفر تھا۔ بہرحال میں چلتے چلتے ظہر کی نماز میں نے ایک جگہ ایک باغیچے میں ادا کی، اور پھر سفر شروع کر دیا، اور بھوک بھی لگ رہی تھی، کچھ چیز کھانے کے لیے نہیں تھی کیونکہ یہ لنک روڈ تھا۔ تو اس کے بعد میں عصر کی نماز کے لیے بہت تھک چکا تھا۔ تو میں جب پہنچا تو ایک کھجوروں کے باغ میں پہنچا، تو وہاں پر یہ سوڈان کا ایک بندہ تھا۔ میں نے کہا یار میں نے نماز ادا کرنی، مجھے تھوڑا پانی چاہیے۔ اسے پانی دیا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مکہ سے مدینہ پیدل جا رہا ہوں۔ بڑا خوش ہوا۔ تو اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک یمنی اس کا دوست روٹی لے کر خبز لے کر آ گیا۔ تو انہوں نے انڈے اور پیاز بنائے، تو کہتے ہیں کہ کھانا آپ نے۔ تو میں نے کہا نہیں بہت بہت شکریہ۔ تو وہ یمنی کہتا ہے کہ میں ہر روز خبز کے 2 بنڈل لاتا ہوں، آج 3 بنڈل لے کر آیا ہوں، تو یہ ایک بنڈل آپ کے لیے آ گیا۔ خیر وہ جس طرح ہم پاکستانی لوگ وہ پیاز جلے ہوئے اور سبز مرچ، تو بڑا ٹیسٹ بھی اپنا تھا۔ خیر میں نے وہ پورا 4 خبز کا بنڈل وہ کھایا، اس کے بعد چائے بنائی اور وہ چائے پی، اور پھر میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں ایک جگہ پہ مٹی میں ہی مغرب کی نماز ادا کی۔ اب وادی اسفان شہر جو ہے میرے نزدیک تھا بالکل، تو میں جا رہا تھا تو عشاء کی اذانیں کہیں دور دور سے مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تو اتنے میں پیچھے سے ایک لینڈ کروزر آئی، تو اس نے آ کے مجھے ہارن مارا۔ تو میں نے دیکھا تو وہ ایک پٹھان تھا، اس کا نام ہے بخت زادہ، یہ ڈرل مشین چلاتا تھا جو بورنگ کرتے ہیں۔ تو اس نے بولا ہاں کدھر جاتے ہو؟ میں نے بولا یار میں مکہ سے مدینہ کا سفر پیدل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا خدا کے بندے ابھی آگے جنگل ہے اور سب کچھ ہے، تو آپ کہاں پہ ٹھہرو گے؟ میں نے بولا آگے ہوٹل میں اسفان میں ٹھہروں گا۔ اسفان میں کوئی ہوٹل نہیں ہے بھائی یہاں پر۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی مسجد میں جائیں گے۔ تو کہتے آپ ایسا کرو کہ آج کی رات میرے مہمان بن جاؤ۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کا مہمان بن جاؤں گا۔ تو کہتا گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا میں گاڑی میں تو نہیں بیٹھوں گا۔ تو کہتا ایسا کرو کہ یہاں سے آپ جائیں گے تو آگے ایک پیٹرول پمپ ہے جو اس وقت ورکنگ نہیں کر رہا، پرانا پیٹرول پمپ ہے، تو اس کے پیچھے جو مسجد ہے میں وہاں پہ عشاء کی نماز، آپ بھی وہاں پہ عشاء کی نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر میں نے پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا، تو آگے میں جا رہا تھا تو ایک مسجد میں نماز ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا یار میں پہنچ جاؤں گا، میں جماعت کروں۔ تو میں پیٹرول پمپ کراس کر کے آگے چلا گیا۔ تو جیسے وہاں پر گیا وہاں پر بھی سلام ہو گیا۔ تو میں نے کہا یار میری نماز عشاء کی جماعت سے چلی گئی ہے۔ اب میرے دل میں یہ بس آ رہا تھا کہ یار میں واپس جاؤں یا آگے جاؤں۔ تو پھر میں نے کہا میں نے اس بندے سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ خیر اس لیے میں واپس چلا گیا، تو وہ لوگ باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا اور نماز ادا کی، نماز کے بعد مجھے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں لے گئے، انہوں نے میرے کپڑے وغیرہ جو میرے پاس ظاہر میلے ہو گئے تھے انہوں نے دھلوائے، نہایا دھویا سب کچھ کیا۔ تو انہوں نے چائے وغیرہ پلائی، تو کہنے لگے کہ یار کھانا ہمارے 2 ساتھی جو ہیں وہ بھی آ جائیں تو ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے یا آپ پہلے کھانا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے اس دن کوئی بکری وغیرہ ذبح کی ہوئی تھی، تو خیر انہوں نے بڑا لذیذ کھانا کھلایا۔ اور میرے ابھی دوست ہیں، بخت زادہ ہے، خان زادہ ہے، یہ ابھی بھی میرا ان سے تعلق ہے۔ خیر بڑا اچھا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد رات میں ان کے پاس میں رہا، رات میں نے گزاری، اور انہوں نے صبح اچھا ناشتہ وغیرہ کروایا۔ ناشتے کے بعد پھر انہوں نے جو سب سے عظیم شان انہوں نے کہا یار کہ آپ کو وادی اسفان کا کنواں، بیر اسفان جسے کہتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور دعا فرمائی، اور پھر وہ مجھے صبح بیر اسفان لے کر گیا۔ بیر اسفان کے بعد پھر میں نے اپنا سفر پیدل شروع کر لیا۔ تو اسی طرح چلتے ہوئے وادی خلیس کر کے آتی ہے، یہ بھی جموم کا علاقے میں آتا ہے، اس کی ایک تحصیل ہے۔ تو وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ میں نے رات ایک مسجد میں گزاری، اور دوسرے دن پھر میرا سفر شروع ہو گیا۔ تو سفر شروع ہوا، دوسرے دن میں نے بڑا سفر کیا، اور بدر کے نزدیک یعنی ایک لنک روڈ جا رہا تھا بدر کے راستے، وہاں پر ایک کوئی مرغی خانہ تھا، عشاء تھک گیا تھا بہت برے طریقے سے، تو مرغی خانہ تھا جہاں پہ مرغیاں ذبح ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے عشاء کی نماز ادا کی، تو کوئی بنگالی تھے، میں نے کہا یار میں یہاں پر رات مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ ایک پاکستانی ہے جو ذمہ دار ہے، آپ اس سے بات کر لیں، وہ گجرات کا رہنے والا تھا پاکستانی۔ تو میں نے بولا یار میں مسجد میں رات گزارنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مل جائے گی؟ اس نے بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا، عشاء کی نماز کہتا ہے کہ آپ نماز ادا کر لیں۔ نماز ادا کی تو کہتا ہے آپ نے کھانا کھایا ہے؟ میں نے کہا یار بہت شکریہ آپ کی مہربانی۔ کہتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ آئیں۔ وہ مجھے اپنے کچن میں لے گا، آپ کو پتہ ہے لیبر کا کچن ہوتا ہے،
اور الماری سے بنی کہتا ہے یار آج میرے پاس 2 روٹیاں فالتو آئی ہیں اور شاید یہ آپ کی نصیب کے آئیں. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے زید بھائی اس نے چکن اور کریلے بنائے ہوئے تھے تو میں 2 روٹیاں کھا گیا. اس کے بعد اس نے المرائی کا دودھ 1 کپ گرم کیا وہ مجھے دیا اور اس نے اپنا بستر دے دیا. آپ کو پتا لیبر کیمپ میں ایک بندے کا ایک ہی بستر ہوتا ہے, اس کمرے میں 4 5 6 بندے تھے. اس نے اپنا بستر دے دیا, بیچارہ رات کو کہاں سویا مجھے نہیں پتا. صبح اس نے لی ڈبل روٹی اور وہ ڈبل روٹی میں انڈے کے ساتھ فرائی کیا ہوا میٹھا جو بناتے ہیں اس طرح کوئی بنایا ہوا تھا. اس نے ناشتہ کروایا, میں نے نماز ادا کی اور اپنا سفر آگے شروع کر دیا. خیر اسی طریقے سے یہ ہمارے جو وادی خلیس کی بات ہے. اب آگے میں صبح سے چلنا شروع کر دیا تو ایک جگہ آتی ہے صابر, وہاں پہ لنچ کیا اور اب میں جمبو روڈ پہ ہوں. جمبو روڈ پہ چلا گیا تو وہاں پر اب میں جب جمبو روڈ پر آیا تو رات کا سفر اور بڑا مشکل سفر. تو میں نے ایک جگہ پہ خیر وہاں پہ ایک مسجد میں رات میں گزاری اور اگلا میں نے سفر شروع کر دیا. اب وہاں پہ جب میں نے ایک چیک پوسٹ کراس کی تو چیک پوسٹ پہ عصر کی نماز میں نے پڑھی تو وہ عربی مجھے پوچھتا ہے پولیس والا کہ آپ نے بیگ اٹھایا ہوا ہے, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے بولا مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں. تو وہ اپنے دوستوں کو بلا رہا ہے یا احمد دوسرے کو, دیکھو ایک پاکستانی سر پیدل جا رہا ہے یہ. انہوں نے خیر جی مجھے پانی اور پیپسی یہ وغیرہ دینا شروع کر دیا. میں نے وہ لیا. اب میں کیا کر رہا ہوں کہ اب میں 2 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوں تو پیچھے گاڑی آ جاتی ہے, ملنے کے لوگ آ رہے ہیں, وہ پولیس والا کوئی آ رہا ہے, اچھا کوئی دے رہا ہے. اب میں نے کہا یار ان سے جان چھڑاؤں. وہ میری غلطی تھی کہ میں شہر سے ہٹ کے میں رانگ روڈ پہ چلا گیا اور وہ موٹر وے روڈ تھا. اب وہ موٹر وے پہ آ گیا تو اب میرے لیے کراس کرنا, اور دوران آپ کو پتہ ہے یمن کا سعودیہ کے ساتھ مسئلہ بھی تھا. میں نے کہا رات کا وقت ہے, اگر میں اس طرح کوئی فینس سے نکلتا ہوا پکڑا گیا تو کسی نے شوٹ کر دینا ہے. اب وہ رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری. خیر رات کو 2 بجے میں گیا تو ایک جگہ پر میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور افغانی جو ہیں, مجھے بھوک بھی سخت لگی, افغانی کھانا کھا رہے ہیں. تو میں ان کے پاس وہ بڑے حیران ہوئے, میں نے سلام دعا کی. تو ان کو کہا بھائی ادھر آؤ, کیا کدھر سے ذرا جا رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یار میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو انہوں نے کباب اور روٹی جو اپنے لیے انہوں نے لیا ہوا تھا, انہوں نے بولا ہمارا ایک بندہ پیچھے رہ گیا ہے, اس کی گاڑی خراب ہو گیا اور یہ کھانا آپ کے لیے بچا ہے. تو لہٰذا وہ کھانا میں نے کھایا, شکر الحمدللہ. تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے چائے وغیرہ جو آیا, آپ کو بتا جو مین روڈ پہ ٹریلے چلتے ہیں وہ پورا کچن کے ساتھ چلتے ہیں. چائے پی, چائے پینے کے بعد پھر سفر شروع کر دیا اور بہت تھک گیا. تو اب وہ سمندر کے کنارے سے ہوائیں بھی چل رہی تھی, فیبروری کا مہینہ تھا. تو مجھے ایک جگہ ریت میں رات گزارنی پڑی. رات تھوڑی رات کیا 2 4 منٹ 10 منٹ میں بیٹھا, اس کے بعد 1 گھنٹہ میں نے آرام کر لیا. اور زید صاحب یہ جو ریگستان میں خاص کر کے جو چھوٹے سانپ ہوتے ہیں نا, ان سے مجھے, یہ چھوٹے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں, لیکن میں اتنا تھک چکا تھا کہ مجھے پرواہ ہی نہیں تھی اور میں لیٹ گیا. تو مٹی یہ وہ, خیر اللہ کیا کہ اپنا سفر میں نے پھر شروع کیا اور دوسرے دن اپنا میرا سفر پھر شروع ہو گیا. تو پورا دن سفر کرتے ہوئے بھوکا پیاسا, لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب ایسا پیدا کر دیتا تھا کہ آگے گیا تو فینس کے ساتھ ہی ایک باغیچہ تھا, اس میں تربوز لگے ہوئے تھے. تو ایک سوڈانی تھا, میں نے اس کو کہا یار ایک مجھے تربوز دے. فینس سے اسے تربوز پڑایا, میں نے اس کو 2 ریال دیے اور وہ میں نے توڑا اور کھانا شروع کر دیا. شکر الحمدللہ میری پانی کی کمی اور بھوک دونوں وہ پوری ہو چکی. اب میں آگے جا رہا ہوں تو مجھے تقریباً کوئی عصر کے وقت مجھے بورڈ نظر آیا جہاں پہ ابوا لکھا ہوا تھا. تو ابوا کے بورڈ پہ ایک تربوز میں نے اور چھوٹا لے لیا تھا کہ یہ اسپیئر کرنے کے لیے. تو ابوا کے بورڈ میں جو سایہ تھا اس پہ نیچے میں بیٹھا, اور بیٹھا تو میری آنکھوں سے بہت آنسو کہ میں نے ابوا میرے لیے ایک بہت ہی یہ تھا کہ میں ابوا میں بھی آ سکتا ہوں. اور کیونکہ میری منزل ہی حضرت بی بی پاک آمنہ بی بی پاک کا روزہ اقدس کی زیارت کرنی تھی. خیر میں وہاں بیٹھا اور میں رو بھی رہا ہوں, اور وہ تربوز میرے لیے بڑا اچھا کہ تربوز ہاتھ سے توڑا اور اسے کھا رہا ہوں, اور میری داڑھی میں بھی پانی اور یہ اور مٹی لگی ہوئی تھی. خیر چل پڑا. تو ایک ٹوٹی ہوئی مسجد ابوا روڈ آج بھی لنک روڈ ہے اور آج بھی پسماندہ ہے. تو اکیلے میں نے ایک مسجد میں نماز ادا کی اور پاؤں شاؤں ہاتھ منہ دھویا اور اپنی کچھ کپڑے وغیرہ دھو کے میں نے رکھ لیے. اب میں چل پڑا, چلتا گیا. تو اب میں مغرب سے کچھ پہلے ایک گاڑی پیچھے آئی, اس نے آ کے مجھے ہارن مارا. میں نے پھر اس کو کوئی اشارہ کر دیا, چلا گیا.
وہ گاڑی آگے جا کے کھڑی ہو گئی، تو اندر سے ایک پاکستانی نکلا جو میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا. اس کا نام ہے فیض. یہ رہنے والا ہے ملتان کا، اپنا کوٹ بیلا، خان بیلا کار کی جگہ کا نام ہے. تو یہ کنویں نکالتا ہے. تو بڑا پیاری شخصیت، بہت خوبصورت نوجوان. اس نے بولا بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو اس طرح مکہ سے مدینہ پیدل جا رہا ہوں. کہتے ہیں آج آپ نے 4 دفعہ مجھے یہ جو آپ کے ہاتھ میں اسٹک آپ نے دکھایا. تو میں نے بولا میری تو آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. کہتا ہے مین روڈ پہ 2-3 دفعہ میں نے آپ سے ملاقات، کیونکہ میں کام کرتا ہوں. تو میں نے بولا یار شاید میری ضرورت ہو تو آپ نے مجھے، اب مجھے بتائیں اس وقت رات کا وقت ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے بولا میں نے تو بی بی پاک کے روزے پہ جانا ہے یار. تو کہتا ہے بات یہ ہے کہ آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو بی بی پاک کے روزے پہ جانا، یہاں پہ پہاڑی ایک سلسلہ ایک جیسا ہے، نہیں جا سکتے. تو میں نے بولا مجھے بتائیں آپ میری کیا مدد کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ جائیں، آپ میرے مہمان بنیں، صبح آپ کو زیارت کرا دوں گا. میں نے بولا چلیں ٹھیک ہے. میرے گھر کے پاس ہی ہے، وہ بالکل جنگل بیابان میں چھوٹی جگہ پہ رہتا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ گاڑی، میں گاڑی میں تو میں نہیں بیٹھوں گا. کہتا ہے اچھا آپ پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں تو ایک مسجد آئے گی، مسجد کے سامنے ہی ہمارا گھر. اس نے اپنا فون نمبر بھی دے دیا، میرا فون نمبر بھی لے لیا. خیر میں چل خیر سب میں روڈ پہ بہت ڈرا، کیونکہ لنک روڈ تھا، نہ کوئی گاڑی نہ کچھ. تو کچھ جانوروں کی بھونکنے کی آواز آ رہی تھی. تو میں کہتا تھا کوئی وہ ایک یہاں پر ایسا جانور ہے جو چیتے سے بھی تیز ہے، جو 40 بکریوں کا وہ خون پی جاتا ہے. تو مجھے ڈر لگ رہا تھا. خیر اللہ اللہ کیا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچا، عشاء کی نماز ادا کی. اس میرے میزبان نے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے. فیض خان تھا ایک اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، اور ایک کچھ نائی کا کام کرتا تھا وہ تھا. انہوں نے گوبھی کا سالن بنایا ہوا تھا اور روٹیاں رکھی، ساتھ اچار رکھا. اور میں نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اسپیشل گرم دودھ کیا میرے لیے، دودھ پلایا. اور رات کو صبح انہوں نے پھر کہا کہ یار یہاں پر زیارت کرنا ہمارے لیے کھانا بہت مشکل ہے، تو سامنے پہاڑی ہے، فون پہ رابطہ رکھیں گے، اور کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے ہمارا نہیں بتانا. میں نے کہا یہ میرا وعدہ رہا. خیر میں نے اپنا بیگ وغیرہ وہیں پڑا تھا. میں نے کہا یار اگر پکڑ لیا تو میں، پاسپورٹ میری جیب میں ہے تو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں. خیر اللہ نے کیا کہ بی بی پاک کی روزہ اقدس کی زیارت ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں واپس آیا اور ان کے ساتھ دن کا وقت گزارا، لنچ کیا. تو میں نے بولا یار میں رات کو پھر کروں گا. اس رات کو پھر میں نکلا. تو ایک خاص آپ کو بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس رات جب میں نکلا تو تقریباً کوئی عشاء کی نماز پڑھ کے، اور آپ یقین کریں زاہد بھائی کہ اس دن رات کو میں نے پتہ نہیں کتنے پتھر اٹھائے کہ کوئی میری طرح کا آدمی آئے اسے راستہ، وہ پتھر اٹھا کے بڑے بڑے پتھر رکھتا گیا، پتھر کے اوپر پتھر، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ راستہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی بندہ آتا ہی نہیں تو راستہ تھا ہی نہیں. تو وہ قبر شریف بھی آپ کو بتاؤں کہ بالکل پلین ہے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا پڑا ہوا تھا جس کی پہچان ہوگی، ادروائز کوئی پہچان نہیں ہوتی. خیر وہ میں نے کتنے پتھر رکھے مجھے نہیں پتا. زاہد بھائی ایک خاص عقیدے اور محبت کی بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں تھوڑی سی بھی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے. وہ ایسا تھا، یہ میرا گمان ہے، اور یقیناً کیونکہ میں اس لیول کا بندہ تو ہوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دکھائے. وہ یہ تھا کہ میں جس پتھر، اندھیرا گپت تھا، میں جس پتھر کو اٹھاتا تھا راستے کی کرتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی ہر پتھر میں سے کوئی چمک نظر آ رہی ہے. آپ یقین کریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اتنا میں نے پتھر اٹھایا، اتنا پتھر اٹھایا کہ مجھے نہیں پتا. تو اب صبح رات میں نے گزاری. تو صبح میرا یہ ہوا کہ ناشتہ کرنے میں نے بولا اپنے میزبان کو، فائز خان کو، کہ یار میں ایک دفعہ پھر زیارت کرنا چاہتا ہوں آخر. تو اس نے مجھے اتار دیا، میں گیا زیارت کرنے. آپ یقین کریں زید بھائی مجھے یقین نہیں آتا کہ میں نے اتنے پتھر رات کو رکھے. کم از کم وہ 1 ٹرالی کے قریب ہوں گے جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے رکھے، اور وہ پتھر نوکیلے پتھر. تو خیر یہ ایک معجزہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد میں نے بی بی پاک کی قبر شریف کو سلام کیا، بی بی پاک کو سلام کیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پوری رات گزاری ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے، کیونکہ وقت بھی کم ہے. اور اگر میں اپنی 100 سال میں بولتا رہوں اور میں یہ بیان نہیں کرتا سفر، اور اگر میری 100 سال عمر ہوتی
اور صبح میں مکہ جاتا اور شام کو مکہ سے مدینہ شریف آتا تو مجھے اتنا کبھی نہ پتہ چلتا جو اللہ رب العزت نے اس سفر مبارک میں مجھے بتایا اور جو لوگ مجھے ملے۔ اب یہاں سے سفر میں نے شروع کیا واپسی کا، بدر شریف آیا۔ بدر واپس آ کے بدر میں میں نے رات گزاری، اور پھر اس کے بعد حسینیہ کر کے جگہ ہے، یہاں پر میں نے رات گزاری۔ اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور کم وقت میں نے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ اب حسینیہ جگہ پر جب میں آیا تو دن کا وقت تھا، تو ایک مسجد میں چلا گیا، تو نماز ادا کی، تو امام صاحب کو وہاں پہ مسجد بند میں، میں نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب میں نے اپنے میرے پاؤں کے زخم بہت تیز تھے، تو میں 5 منٹ بیٹھ کے اپنے زخم وغیرہ صاف کر دوں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس نے بولا یار میں نے آپ کو مسجد عریش کے پاس، عریش بولتے ہیں خیمہ، تو اس کے پاس میں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تھا اور ایک بیگ تھا۔ تو میں نے کہا میں مکہ سے مدینہ کا سفر پیدل کر رہا ہوں۔ تو بڑا خوش ہوا اور بڑا حیران ہوا، کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آپ یہاں پہ آرام کریں، کوئی بات نہیں ہے، میں بدر سے کھانا لے کے آپ کے لیے آتا ہوں۔ تو میں نے نہیں، میں نے کھانا کھا لیا، میں نے اگلا سفر شروع کرنا ہے۔ آپ یقین کریں، میں غریب سمجھتا اسے امام صاحب، اس نے مجھے 200 ریال نکال کر دیے، کہتا ہے یہ میری طرف سے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یہ سفر کر رہے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں پیش کر رہی ہے، آپ نے میری طرف سے کھانا کھانا ہے۔ تو اس نے اتنے پیار سے مجھے دیے کہ میں انکار نہیں کر سکا، میں انکار نہیں کر سکا۔ خیر وہ میں نے لیے۔ تو اب آگے میں زید صاحب آ رہا ہوں، تو راستے میں جو اثر ادا کی، مغرب مغربی ادا کر لی، تو آگے میں ڈر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ لنک روڈ ہے، یہ جو بیر شفا جو ہے پانی، وہاں سے آگے میں آ رہا ہوں تو ایک چھوٹی سی کچھ چند گھر ہوں گے، 3 4 5 گھر ہوں گے، تو ایک چھوٹی سی مسجد، تو ایک مسجد کے پاس ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، ینگ سا لڑکا تھا۔ میں نے اس سے سلام کیا اور میں نے بولا کیا ممکن ہے کہ میں یہاں پر رات گزار لوں؟ تو اس نے بولا ہاضا حق والن تھے، یہ آپ کا حق ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، اندر گیا تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک عربی بزرگ قرآن کریم تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور اس کے بعد اپنا بیگ رکھا، بیگ رکھ کے میں نے وضو وغیرہ کیا، اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کیے، تو میں بیٹھا ہوں، اتنے میں وہی عربی جو ینگ لڑکا ملا تھا وہ ایک بستر لے آیا، سریر، تو اس نے کہا کہ چادر اوپر رکھی، تو میں نے بولا اس کی تو ضرورت نہیں، کارپیٹ بچھا، میں رات گزار لوں گا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اس نے کیا۔ اس کے بعد ہم 3 آدمیوں نے، وہ ایک بزرگ جو تھے انہوں نے اذان دی، اور یہ جو لڑکا جو انہوں نے امامت کی، ہم 3 بندوں نے نماز ادا کی، عشاء کی، اور اس کے بعد میں نے آرام کے لیے، اب مجھے بھوک لگی تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یار اس نے مجھے چائے پانی کا پوچھا نہیں، یہ پہلی جگہ کیسا ہوا۔ 1 1.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا، دروازہ کھلا تو بتی چھوٹی جل رہی تھی، تو آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر وغیرہ بھرے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے بدر سے کھانا لایا ہوں، کیونکہ میرے پاس ایسا کھانا نہیں تھا تو میں آپ کے لیے اسپیشل کھانا لے کے آؤں۔ اس نے بدر سے اسپیشل کھانا لایا، وہ اتنا زیادہ کھانا لایا تو 10 بندوں کا کھانا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ میرے ساتھ بیٹھا، میں نے کھانا میرے ساتھ کھایا، اور اس طرح سے میں نے رات وہاں پر گزاری، اور صبح پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس نے مجھے ناشتہ کروایا اور میرا اگلا سفر شروع ہو گیا۔ اگلا سفر اسی طرح ہوتے ہوئے میں نے جمعے کی نماز وادی فریش، وادی مساجد کہتے ہیں، وہاں پر میں نے جمعے کی نماز ادا کی۔ یہ میرا تقریباً کوئی 8واں دن تھا، تو یہاں پر ادا کی، اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو پتہ ہے کہ بحر روا ہے اسی لنک روڈ پہ، جہاں پہ 70 انبیاء علیہ السلام نے پانی پیا، وہاں پر پانی پیا، وہاں پر میں نے پانی تھوڑا سا بھرا کچھ تبرک کے طور پر، اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد سفر کرتا ہوا میں دوسرے دن راستے میں مسجد میں رات گزاری، وادی فریش پہنچا۔ وادی فریش مطلب ہے مدینہ سے تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو اب مدینہ پاک میرے کافی نزدیک ہو گیا، اور یہاں پر میرے پاس جو موبائل تھا وہ جب میں نے چارجنگ پہ لگایا تو میرا موبائل کو بچہ لے گیا۔ شاید اللہ کو منظور نہیں تھا کہ یہ جو میں نے فوٹو وغیرہ بنائے ہیں، کچھ فوٹو رہ گئے تھے جو میں نے واٹس ایپ پہ اپنے گھر والوں کو بھیجے تھے۔ خیر اس کے بعد میں نے اپنا سفر مبارک شروع کیا اور وادی فریش میں رات گزاری، تو دوسرے دن پورا دن سفر کرنے میں رات کو 12 بجے کے قریب میں مسجد میقات بیار علی میں پہنچا۔ اب بیار علی پہنچا، یہاں سے میں اپنا مختصر کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر مجھے ایک عظیم الشان شخصیت ملی، میں نائی کی دکان پر، کیونکہ اب مجھ سے 3 کلومیٹر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی تھی، اور یہاں پر مجھے اپنے آپ کو پاک
صاف ہر چیز کرنا تھا. تو میں نائی کی دکان پر گیا, ہاتھ وغیرہ مونچھیں وغیرہ سب کچھ صحیح کیا. اب میں نے کیونکہ جو اپنے پاس میں نے سفید کپڑے رکھے ہوئے تھے, جو خوشبوئیں رکھی ہوئی تھیں, وہ ساری میں نے. تو جیسے میں نائی کی دکان میں بیٹھا تھا, وہاں پہ ذکر ہوا, تو اتنے میں ایک اشفاق صاحب تشریف لائے. اشفاق صاحب وہاں پر ان کا ایک الیکٹریشین کی دکان ہے اپنی, وہ آنر تھے. تو وہ آئے تو وہ نائی کہتا ہے, یار آپ کس طرح آ گئے؟ کہتے ہیں یار بڑی بے چینی ہو رہی تھی, میں بار بار اٹھ رہا تھا, تو مجھے بس ایسا لگا کہ میں نے کہا میں چلو آپ کو ملنا ہوں. تو آپ نے حاجی صاحب سے ملاقات کروا دی میرا نام لے کے, اور یہ اتنا سفر کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ حاجی صاحب آپ میرے مہمان بنیں, میرے کمرے میں آئیں, وہاں ہی آپ نہا دھو کے کپڑے بدلی کریں, اور میں آپ کو چائے پلاؤں گا. خیر وہ اتنا پیارا بندہ. تو انہوں نے مجھے چائے وغیرہ بنائی, اور میرے کپڑوں میں انہوں نے ناڑا ڈالا اور خوشبوئیں لگائیں, جو میں خوشبوئیں ساتھ رکھ کے لے کر گیا تھا, عود وغیرہ. اور میں نہا کے نکلا, اور انہوں نے چائے وغیرہ پیش کی. اور سب سے بڑی بات ہے, انہوں نے عظیم الشان زیارت کرائی. ابیار علی, یہ مسجد میقات کے ساتھ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, چھوٹی سی مسجد علی. تو وہاں پر 3 کنویں ہیں, اور انہوں نے تینوں کنواں کا مجھے پانی پلایا تھوڑا کر کے, کیونکہ یہ وہاں کے رہنے والے تھے پراپر. انہوں نے پتہ نہیں, وہ ناتور کہتے ہیں اس کو, ایک چوکیدار کو کہا یار تالا کھولنا, میرا بھائی آیا ہے. پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد تو میرے ساتھ کافی چل کے آ کے تو مجھے ایک گاڑی میں, کیونکہ یہاں سے میں نے اپنا سفر اب پاک صاف ہو کے کرنا تھا, تو 3 کلومیٹر کا سفر انہوں نے مجھے ٹیکسی رکائی. تو جو میرے ہاتھ میں جو مکہ سے مدینہ تک کا جو آسا تھا, جو چھڑی تھی, وہ میں نے ان کو تحفے میں پیش کی کہ یہ آپ کے لیے ہے. میرا بڑا پیارا دوست. تو یہ میں نے ان کو پیش کی, اور انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا. اور یہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں, اور میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ میرا بہت شان دوست, یہ ان کا پچھلے مہینے رمضان سے کچھ دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا, اور ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور یہ میرے محسن بھی ہیں, اور یہ سب لوگوں سے میرا تعلق ہے. فائز ہے, وہ میرا فیملی تعلق بن گیا. خانزادہ جو مجھے واجد اصفہان میں ملے تھے, ان سے میرا تعلق ہے. اور یہ اشفاق صاحب ہیں, ان کی فیملی سے میرا تعلق ہے. میں ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش ہے آپ کی. آخری تھوڑا اپنا, جب آپ مسجد نبی داخل ہوئے تو وہ ایک مختصر, اب جب میں مسجد نبوی شریف وہاں سے پہلے تو آیا, میں اپنے ہوٹل ایک لیا, اچھا ہوٹل لیا, اور وہاں پہ میں نے اپنا سامان رکھا. سامان رکھ کے تو میری آنکھوں میں سوائے آنسوں کے اور کیا تھا, کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ, میرے پیر و مرشد حضرت علامہ پیر سید ریاض خان شاہ صاحب کی نظر کرم, کہ جنہوں نے مجھے آج یہاں تک پہنچا دیا. یہ میری نا اوقات تھی, نہ میری, میں اس قابل کبھی نہ تھا, لیکن میرے اللہ کا فضل. اور آپ کو ایک بات میں خاص بتانا چاہتا ہوں, کہ جس کے دل میں اتنا بھی عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی خود کرتے ہیں. اور میری ہر موڑ پر, ہر جگہ میری مہمان نوازی اتنی ہوئی کہ میں آپ کو, جب میں گرنے لگتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ کے مجھے سنبھالتا تھا اور سہارا دیتا تھا. میں نے 10 دن کا سفر کیا. میرا 18 فروری روز جمعرات میں نے سفر کا آغاز کیا, اور 5 مارچ کو میرا سفر اختتام پذیر ہوا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سفر عظیم کرایا. اور اب میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ میں بائی سائیکل پاکستان سے مدینہ پاک جانا چاہتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ رشید بھائی. اور ناظرین, آپ نے بڑے بڑے سفر نامے دیکھے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سفر نامہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یقیناً یہ ایک بہت ہی تاریخی اور معلوماتی سفر نامہ ہے. اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے سفر کی سعادت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. آمین ثم آمین.